grants ہیں, HEC کی NRPU ہے, TDF is one of tech transfer کے لیے ہے, but a lot of other grants are there for such kind of research and to just support the idea. But we are looking for products یا prototypes which need some funding to implement or deploy. جی مائک کو میڈم کو دے دیں. We have just few minutes for the Q&A session, and then we have to move to the next presentation, which is also very important one for especially for youth. Ji. Thank you so very much. Just to introduce myself and maybe share a success story, one of your success story and our success stories. Back a couple of years back, I'm the focal person for entrepreneurship in Fatima Jinnah Women University. My name is Tasneem Ilyas. When I was the focal person for this project, and coordinating between Planning Commission and Fatima Jinnah, we had a success of from two projects. They were basically the student undergraduate projects. One was the student dealing, she introduced a product that replaced plastic spoon with the edible cutlery, and funded by the Planning Commission. Thank you for the funds. And another was the FortSAP, automated solution in 5 areas like ride sharing, food distribution, book exchange, and couple of few things more. I must appreciate that you provided excellent opportunity to those students by funding those ideas. But I can recommend that there should be some impact assessment. Because after those 2 years, two good years, probably we see students less interested in continuing with the product or the service. But if we kind of be after them through impact assessment or evaluation or follow-ups, that can in a sense push them towards their business development and the growth and scaling up their business. And if you plan, so as you mentioned that probably you are planning an event where you'll see monitoring and you'll do monitoring and evaluation. In that sense, if you inform them at least 4 to 6 months before visiting them, so at least if they are not continuing their business, they can go back and start developing further, maybe scale up and make up their distribution channels. So in a way, you'll be pushing them towards the business growth and creating more success stories which are more impactful. But thank you very much. Information is very much there in the OREX. I hope, since I'm no more the focal person, I'm not sure, but in our times, every student was involved, and we see a lot of students' enthusiasm in participating for and pitching for that funding. And I remember they developed the business plans. They had undergone the jury, evaluation metrics and everything. So I'm sure every OREC is there with the information. And if not, I encourage everyone in this hall to go visit your OREC and do participate, because this is excellent funding opportunity for everyone. Thank you. Thank you so much. Actually, this is the spirit that we want to revive, that students tend to become the job creators and not the job seekers, and they try to uplift the marginalized communities as well. Thank you for giving the chance. I'm an early stage researcher at Quaid-e-Azam University, Islamabad. My question is regarding the tech entrepreneurship and startup. As you say early that you also have a product-like things in mind that should be delivered. So as a computing student, I'm mostly interested about the biomedical products, like computing student can incorporate their own startup ideas with the medical fields. So is there any opportunity for the tech startup so we can bring such kind of product like the EMR systems? We can incorporate big data technologies in that and do some good projects for the Pakistan. Is there any opportunity for that? We have a field, tech startups. You can apply. You can apply in that domain. Tech startup کا ایک پورا فیلڈ ہے جس کے اندر سب سے زیادہ ہمیں سبمیشنز ملی تھیں اور سب سے زیادہ ایوارڈ بھی اسی سیگمنٹ میں ہوئے ہیں.
تو یا آئی تھنک دیر از بایومیڈیکل اینی فیلڈ بایومیڈیکل آپ ہیلتھ کے اندر بھی ڈال سکتے ہیں اف اٹس اے ڈسرپٹیو ہیلتھ ٹیکنالوجی, اور آپ اس کو ٹیک اسٹارٹ اپس کے اندر بھی اپلائی کر سکتے ہیں. سو دا اونلی پرابلم ود بایو میڈیکل پروڈکٹس جو کہ ہم نے اوور دا لاسٹ کپل آف ایئرز وچ آئی ہیو سین از دیئر regulatory clearances. So I would appreciate that if you have a biomedical device, you actually work on the clearance first and then you apply for the funding to upscale, because usually sometimes if you don't get a regulatory clearance from DRAP or other, اگر آپ نے کسی مارکیٹ میں ایکسپورٹ کرنا ہے, ان کی پراپر ریگولیٹری ہوتی ہیں باڈیز, ان سے آپ نے کلیئرنس لے لی بھی ہو, then you have a better chance of getting the funding. Okay, Yeah. thank you. Assalamu alaikum. My name is Samullah. I'm from Qaidazam University, PhD student. اس طرح کے بہت سے مطلب پڑھنے انوویشن کے جو ہے پروجیکٹس چلتے رہتے ہیں, اور بہت سے میں نے پارٹیسپیٹ بھی کیا, لیکن میرے خیال میں اس کا جو بڑا سب سے ایشو ہے, میں ایک سجیشن دینا چاہ رہا ہوں کہ ان کی جو تھیمز ہوتے ہیں, سب تھیم ہوتے ہیں, تو وہ اتنا ایکسپلوریٹری نہیں ہوتے. جو لوگ اپلائی کر رہے ہوتے ہیں, ایک تو شارٹ ٹائم ہوتا ہے, مہینہ 1.5 مہینہ ان کے پروپوزل کا ہوتا ہے, لیکن وہ جو لوگ اپلائی کر رہے ہیں تو ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ان کا ایجنڈا کیا ہے, اس سال وہ کس چیز پہ فوکس کر رہے ہیں. جس طرح کہ میں نے 2 سال ہلٹ پرائز کے ساتھ اس میں پارٹیسپیٹ کیا, تو اس میں بہت سے لوگوں کو ہم سن رہے تھے, تو وہ اینڈ پہ کہتے تھے کہ اس سال ہمارا یہ ایجنڈا نہیں ہے, ہم اس چیز پہ فوکس نہیں کر رہے. ٹھیک ہے. دوسری طرح راستہ کے جو بہت سے پروجیکٹ ہے, تو وہ مین ہیڈنگ دیتے ہیں یا سب ہیڈنگ جو ہوتے ہیں, اتنا ایکسپلوریٹری نہیں ہوتا کہ وہ ہر ایک کی سمجھ میں آ جائے اور اسٹوڈنٹس کی سمجھ میں. تو میرے خیال میں آپ لوگ تھوڑا سا اس کو ایکسپلوریٹری بنائی تاکہ ہر ایک بندے کے لیے ایزی ہو اور وہ شارٹ فریم ورک میں وہ اس کو پورا کر سکے. تھینک یو. جی آئی ایگری, یہ براڈر تھیمز ہیں. ابھی ہم اس کو سب کیٹیگریز یا سب تھیمز میں لائک انرجی اور اس طرح کی ہم لوگ ان دا نیکسٹ سائیکل وی آر ٹرائنگ ٹو انکارپوریٹ دیٹ. اس سال ہم نے TRL SDGs اور یہ انکارپوریٹ کیے ہیں. نیکسٹ ایئر میں وی ول براڈر تھیمس کے اندر سب تھیمس بھی ہم ڈیفائن کریں, اینڈ وی آر پلاننگ ٹو ڈو دیٹ. السلام علیکم, میرا نام مندیپ ہے اور میں ایم فل اسکالر ہوں قائد اعظم یونیورسٹی سے. میرا کوشچن یہ ہے کہ جیسے ہم لوگ اسٹوڈنٹس ہیں یا مطلب یہاں پہ جتنے بھی ریسرچرز یا یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ تو سوشل میڈیا یا ان چیزوں کے تھرو کنیکٹڈ ہیں, لیکن جو مطلب کہ بیکورڈ ایریاز ہیں وہ لوگ ان چیزوں میں کنیکٹڈ نہیں ہیں. تو کیا وہاں پہ اس کی اویئرنیس کے لیے کوئی پروگرامز یا اس طرح کا کچھ چل رہا ہے؟ جی میں یہی بات کر رہی ہوں. ہم نے اسی لیے PTV آفیشیل کے ساتھ جس کی ریچ از ایوری ویئر ود ان پاکستان, ہم نے ان کے ساتھ مل کے یہ شارک ٹینک اسٹائل جو انوویشن ہب پروگرام بنایا بیسڈ آن دی دس کمپلیٹ لائف سائیکل جو ہمارے شارٹ لسٹڈ تھے پروجیکٹس ان کی پچنگ کے اوپر. تو یہ اس لیے ہم نے PTV کے اوپر کیا ہے سو دیٹ دا ماسز نو اباؤٹ دس. تو PTV کے اوپر یہ پرائم ٹائم پہ ویکینڈ پہ یہ ہوتا ہے ٹیلی کاسٹ, اور سوشل میڈیا آئی تھنک آج کل ہر کوئی یوز کر رہا ہے. دس ناٹ این ٹک ٹاک کے اوپر بھی ہم نے اس کی چھوٹی چھوٹی کلپنگس ڈال دی ہیں, کافی زیادہ ویورشپ ہمیں وہاں سے مل رہی ہے. تو وی آر لوکنگ فار پلیٹ فارم جہاں کے اوپر ہماری جو یوتھ ہے جو ایون بلوچستان یا ریموٹ ایریاز میں ہے, دے یوز ٹک ٹاک اینڈ دے یوز ریلز, دے یوز انسٹاگرام. تو ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی دے آر ڈسکنیکٹڈ. سو دیز آر دا پلیٹ فارم جو کہ ہم نے سلیکٹ کیے ہیں جو کہ ماسز کے اندر میسج جو ہے وہ پہنچا دیں گے انشاءاللہ. اور دوسری بات مجھے یہ بھی پوچھنی تھی کہ کیا مطلب جس طرح اسمال بزنسز ہیں, فار ایگزامپل اگر کوئی کارپیٹ کا یا اس طرح کا چھوٹا موٹا بزنس کر رہے ہیں لوگ بیکورڈ ایریاز میں, تو کیا اگر وہ پروجیکٹ لے کے آتے ہیں, ان کا پروجیکٹ بہت کاسٹلی یا بہت بڑے لیول کا تو نہیں ہوگا, تو کیا اگر وہ 4-5 لوگ مل کے جیسے مطلب کہ پارٹنرشپ میں ہوتی ہے, تو کیا اس طرح کے بھی پروجیکٹس کو آپ کرتے ہیں اپروول؟ جی, دیر از نو ریسٹرکشن. Hi ma'am, my name is Sayyid Munibul Hassan. I am an MPhil scholar from Arid Agriculture University, Rawalpindi. In continuation of the previous debate, I would like to ask that what are your initiatives to create awareness about these initiatives, great initiatives taken by the Ministry of Planning Development, and special initiatives to different public sector universities. I know this question has already been
discussed, but I would like to add that if you plan, it will not cost much more, but it will have great impact. Like in Arid Agriculture University and different other public sector universities, there is a great potential, and we just need to explore it. And secondly, I would like to address one thing, which a suggestion was given to you in the previous discussion, that public sector universities should arrange these programs at their own level. And after students are being aware of these programs, then they should come to the ministry and they should participate in this. So my question is that it is also a problem that mostly the universities in Pakistan today are facing different type of financial issues. Do they have enough fundings for these initiatives and these programs? It is needed to be made sure. And thank you so much for giving me the opportunity to ask a question and for arranging this great event. And I would like to thank you again. Thank you so much. Thank you for your question. I explained earlier, we do have funding for such programs. This is why it's running for the next 5 years. Around 10 billion has been allocated for this particular innovation fund. और जहाँ तक बात है awareness की universities participate, बिल्कुल we had engaged universities और हम उनके साथ correspondence कर रहे थे when we received the applications from different universities. And of course it was the first time. Next time I think universities को हम ज़रा ज़्यादा push करेंगे to disseminate the information. And we are also trying at our end कि हम जिस तरह ये social media और pre-campaigning के ज़रिए हम outreach ज़रा ज़्यादा बढ़ाएं अपनी. जी. Any other question? I think this is the last question, and then we'll I'm move to the Dr. next Iram, session. Dr. Iram Batul from UMT Lahore. My question is that like जैसे financial inclusion के लिए financial literacy बहुत ज़रूरी है और financial capabilities ज़रूरी है और उसके लिए आपको awareness की ज़रूरत है. तो क्या ऐसे projects भी approve हो सकते हैं कि under which we plan to have awareness in women या in different sectors of the economy, community development के लिए, तो क्या वो भी इसी funding में हो सकते हैं? इस तरह के कुछ projects आए थे, but I don't remember that any of them got awarded, because idea is to generate some economic activity as well, because awareness के ऊपर already बहुत सारी NGOs काम कर रही हैं. So if you have a component of linking that, the awareness with some skill development, and then as a result generate some economic activity, that is an idea we're looking for. क्योंकि skills तो आप दे देंगे, उसके बाद what to do with it? How do you utilize those skills? कि आप उसी human resource को skills देकर अपने startup या अपने initiative के अंदर engage करें, and as a result you generate some economic activity. So it doesn't stand alone campaigning और इस तरह की ideas को we will not support. Thank you. Thank you. This was the last question. We had a very interactive session, and thank you for your participation. Inshallah, if you have any queries, we are here. आज सारा दिन हम यहीं पे हैं. You can ask and come up to me, and my YDS Ibrahim is here. And you can also check out the website for any queries. Just feel free to reach to us. Thank you, Ji. Thank you, Barira, for presenting us such an exciting program, and thank you for sharing exciting success stories from Fatima Junaid. Those were quite inspiring. And now eagerly waiting to participate in such a program where you can get the support and funding without any equity. And what could be more exciting than having a startup that can contribute towards sustainable development goals. So moving on to session 2, which focuses on the Ba-Ikhtiyar Naujawan Youth Program. To present this program, I would like to call upon Dr. Adnan Rafi. Ji, Assalamu alaikum everyone. Okay, so
ابھی آپ نے انوویشن ہب اور پاکستان انوویشن فنڈ کے حوالے سے معلومات سنی. It is one of many projects جو کہ what we call با اختیار نوجوان یوتھ پروگرام کا حصہ ہے. تو میری ذمہ داری ابھی یہ ہے کہ میں باقی کا جو یوتھ پروگرام ہے جس میں اور بھی بہت سارے ایکسائٹنگ پروجیکٹس ہیں اور وہ آپ میں سے بہت ساروں کے لیے ایکچولی بڑے ریلیونٹ بھی ہیں, ان کو آپ سے انٹروڈیوس کراؤں. جس طرح سے رائٹلی مینشن کیا گیا کہ اکثر بہت سے جو اچھے پروگرامز ہوتے ہیں ان کے حوالے سے معلومات رائٹ آڈینس تک پہنچ نہیں پاتی. تو وی وڈ لائک ٹو ٹیک دس اپرچونٹی کہ ہم آپ کے ساتھ ان سارے پروگرامز کی ڈیٹیلز شیئر کریں, اور ہم امید کریں گے کہ آپ سے یہ مزید پھر آگے اور لوگوں تک بھی پہنچے. اس کے علاوہ سوشل میڈیا پہ فیل فری کہ آپ پوسٹ کریں ان پروگرامز کے حوالے سے تاکہ لوگوں تک رسائی ہو ان پروگرامز کی, اور جو ڈیزرونگ ڈیلیگیٹس ہیں, کینڈیڈیٹس ہیں ڈیزرونگ, ان کو فائدہ ہو. اچھا نیکسٹ پہ چلے. اچھا, تو سب سے پہلے جو با اختیار نوجوان یوتھ پروگرام ہے اس کو ہم نے 4 ایز کے انڈر آرگنائز کیا ہے, جن میں ایجوکیشن, اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو نمبر آ رہا ہے یہ دیز آر دی نمبر آف پروگرامز یا پروجیکٹس وچ آر انڈر دس کیٹیگری. تو 6 ایجوکیشن کے ہیں, 2 امپلائمنٹ کے ہیں, 2 انٹرپرینورشپ کے ہیں, اور 4 انگیجمنٹ کے ہیں. تو ویل گو ان ٹو دی ڈیٹیلز. نیکسٹ. اچھا ایسے بٹن کو, اوکے تھینک یو. اچھا جی, سب سے پہلے آپ کے نالج میں ہوگا کہ لیپ ٹاپ اسکیم دوبارہ شروع کر دی گئی ہے. جو ٹاپ اسٹوڈنٹس ہیں, ڈیزرونگ اسٹوڈنٹس ہیں, 1 لاکھ لیپ ٹاپس ان میں آلریڈی تقسیم کیے جا رہے ہیں. اور اس دن میں ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی جو کہ ابھی UNDP میں کنسلٹنگ کر رہے ہیں, اور میں یہ دیکھ کے بڑا حیران ہوا کہ وہ جو لیپ ٹاپ یوز کر رہے تھے پیچھے اس کے PM یوتھ لیپ ٹاپ پروگرام کا لوگو تھا. اور میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی یہ مجھے 2017 میں ملا تھا when I was a student, اور آج میں UNDP کے ساتھ ایز اے کنسلٹنٹ کام کر رہا ہوں, لیکن I feel so used to working at this laptop. تو میں نے جب اس کو دیکھا تو it was a touch screen laptop, اور میں بڑا حیران ہوا کہ 2017 میں ٹچ اسکرین لیپ میرے پاس آج بھی نہیں ہے. اور وہ ٹچ اسکرین لیپ ٹاپس دی برائٹسٹ اور جو سب سے قابل ترین اسٹوڈنٹس ہیں ان کو یہ دیے گئے, اور وہی سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ان کے لیے کتنے یوزفل تھے, کیونکہ جو افورڈ نہیں کر سکتے اور قابل نوجوان ہیں وہ ایک لیپ ٹاپ ان کے لیے بہت بڑا ذریعہ تھا ایجوکیشن کا, معاش کا اور سکسیس کا. تو جسٹ ٹو انڈرسکور دیٹ, یہ ادھر سے چلے گا. اوکے, اس کے بعد جو فاٹا اور بلوچستان کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے 5000 اسکالرشپس جو کہ ہماری ٹاپ جو درسگاہیں ہیں, چاہے وہ لاہور میں ہیں, کراچی میں ہیں, اسلام آباد میں ہیں, 5000 اسکالرشپس جن میں انڈر گریجویٹ اور ماسٹرز دونوں پروگرام شامل ہیں, وہ اس میں شامل کی گئی ہیں. اس حوالے سے بھی آپ اگر HEC کی ویب سائٹ پہ جائیں گے تو تفصیلات موجود ہیں. پھر US پاکستان نالج کوریڈور, یہ بہت بڑا منصوبہ ہے جس کے تحت 1000 قابل نوجوانوں کو امریکہ میں PhD کے مواقع فراہم کیے جائیں گے. تو اس کی بھی تفصیلات HEC کی ویب سائٹ پہ موجود ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی فیلڈ میں PhD کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس پروگرام کے تھرو امریکہ کی ٹاپ یونیورسٹیز میں, بلکہ ابھی منسٹر صاحب کی ڈائریکشن تھی کہ اس کو اور زیادہ فوکسڈ بنائیں
تاکہ جو امریکہ کی ٹاپ 50 یونیورسٹیز ہیں ان میں ہم اپنے بہترین دماغ جو ہیں جو زیادہ ہمارے بہترین ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹس ہیں زیادہ سے زیادہ ان کو ٹاپ یونیورسٹیز میں بھیج سکیں. تو یہ 5 سال کا پروگرام ہے جس میں 1000 ینگ اسکالرس کو پی ایچ ڈی کے لیے بھیجا جائے گا. ابھی اس پہ آلریڈی کوئی 250 کے قریب اسکالرز آلریڈی پڑھ رہے ہیں, تو آپ پلیز اس کو ضرور چیک کریں. اور میں یہ بتاتا چلوں یہ جو پورا یوتھ پروگرام ہے یہ سارے پروگرامز مل کے یہ کوئی 150 ارب روپے کے یہ بنتے ہیں ٹوٹل ملا کے. تو اٹس اے ہیوج. اچھا یہ اس بار ایک اسپیشل اسکیم کیونکہ ہماری 75th پلیٹینیم جوبلی ہے پاکستان کی 75 سالگرہ تھی, تو 25 دنیا کی جو ٹاپ یونیورسٹیز ہیں ان میں 75 اسٹوڈنٹس کو یہ اسکالرشپ دی گئی ہے. اس اسکالرشپ کا جو پروسیس تھا وہ بڑا سمپل تھا کہ اگر آپ ٹاپ 25 جو دنیا کی یونیورسٹیز ہیں کیو ایس رینکنگ کے مطابق اگر ان میں آپ ایڈمیشن لے لیں تو آپ کو یہ اسکالرشپ دی جائے گی. اور اس میں جو ڈیڈ لائن تھی اس میں پھر فرسٹ کم فرسٹ سرو کا پرنسپل رکھا گیا تھا کیونکہ وی ڈنٹ وانٹ اے فردر ایویلویشن آف اٹ. اگر دنیا کی ٹاپ 25 درسگاہوں نے آپ کو ایڈمیشن دے دیا ہے تو دیٹ مینس کہ یو آر آن میرٹ ان ایوری ریسپیکٹ. تو دیز 75 اسکالرشپس have already been awarded now. اس کے بعد سیرت چیئرز ہمیں نارملی جو پڑھایا جاتا ہے اپنی دینی تعلیم میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جس طرح سے ان کے بارے میں ہمیں بتایا جاتا ہے وہ اکثر ایک اس میں محدود ہو جاتا ہے کہ ایک مذہبی رہنما یا ایک رسول یا نبی کی کے حوالے سے ہم ان کو زیادہ جانتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک لیڈر بھی تھے, وہ ایک استاد بھی تھے, وہ ایک بزنس پرسن بھی تھے, وہ ایک اسٹیٹس مین بھی تھے, وہ ایک والد بھی تھے. تو ان کی جو زندگی کے وہ بہت سارے پہلو ہیں نبوت کے علاوہ جن سے بھی ہمارے لیے بہت کچھ سوچنے کو ہے. تو اس کو ذہن میں رکھ کے اور پھر ان کی سیرت کے یہ جو پہلو ہیں ان سے ہم سیکھ کے آج کی جو ہمارے چیلنجز ہیں کنٹمپرری جو ہمارے چیلنجز ہیں 21st سینچری کے ان سے ہم کیسے ان کو ریزالو کر سکتے ہیں. تو اس چیز پہ تحقیق کرنے کے لیے اور اس پہ مزید لوگوں تک اس طرح کی نالج پہنچانے کے لیے سیرت چیئرز کا جو ہے منصوبہ شروع کیا گیا ہے. تو جس کے تحت مختلف یونیورسٹیز میں وہ اسکالرز اپوائنٹ کیے جائیں گے جو اس طرح کی ایسپیکٹس پہ ریسرچ کر سکیں. اس کے علاوہ آپ کے نالج میں ہوگا کہ جو پرسنٹیج ہے پاکستانی نوجوانوں کی ہائر ایجوکیشن میں وہ نہایت محدود ہے. انڈیا میں کوئی میرے خیال میں 30-31% جو نوجوان ہیں وہ ہائر ایجوکیشن کو ایکسیس کر پاتے ہیں, جبکہ پاکستان میں اس کی تعداد ہارڈلی کوئی 12 یا 13% سے بھی کم ہے. تو اس گیپ کو برج کرنے کے لیے اسپیشلی آپ دیکھ سکتے ہیں نقشے پہ کہ پاکستان کے وہ علاقے جو کہ ترقی کی دوڑ میں پیچھے ہیں, جو غربت کا شکار ہیں, ان علاقوں میں یونیورسٹیز کے کیمپس کھولے گئے ہیں. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اسپیشلی خواتین کے لیے یہ بڑا گیم چینجر ہے کیونکہ اگر آپ لسبیلا چلے جائیں یا آپ خضدار چلے جائیں ان علاقوں میں بہت کم خواتین کو اجازت ملتی ہے گھر سے کہ وہ کسی دوسرے شہر میں جا کے اپنی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھیں. تو اس لیے ان کی دہلیز پہ ان کے گھر کے قریب یونیورسٹی کیمپس ہونا یہ ان کے لیے بہت بڑی اپرچونٹی ہے. تو اس لیے آپ دیکھیں گے انٹرسٹنگلی کہ بہت سارے یہ جو کیمپسز ہیں ان علاقوں میں اس میں آپ کو خواتین کی جو تعداد ہے اسٹوڈنٹس کی وہ ان کے میل کاؤنٹر پارٹ سے بھی زیادہ ملتی ہے. تو یہ ایک منصوبہ ہے اگر آپ کا تعلق ان
علاقوں سے ہے, یا اگر آپ ان علاقوں میں ایز اے ٹیچر خدمات انجام دینا چاہیں تو آپ ان سب کیمپسز کے ساتھ کام کر سکتے ہیں. اور یہ بڑا ریفریشنگ ایکسپیرینس ہوتا ہے. میرا خود تجربہ ہوا ہے کراکرم یونیورسٹی, لسبیلا یونیورسٹی اور اس طرح کی جگہوں پہ جانے کا, وہاں انٹریکٹ کرنے کا. آپ کو پتہ چلتا ہے کہ پاکستان میں کتنی ڈائیورسٹی ہے, پاکستان میں کتنی جو ہے ٹیلنٹ ہے, اور وہاں پہ ان علاقوں کے لوگ جو ہیں وہ کس طرح سے ملک کو دیکھتے ہیں, ہمارے مختلف جو مسائل ہیں اس کو وہ کس نظر سے دیکھتے ہیں. تو آئی تھنک یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم ان علاقوں کو ایک مین سٹریم میں شامل کریں. اچھا جی, اس کے بعد یہ سب سے ایکسائٹنگ پروگرام آئی تھنک میرے لیے بھی, با اختیار نوجوان انٹرنشپ پروگرام. اس پروگرام کے تحت 60,000 انٹرنشپس جو کہ گورنمنٹ پے کرے گی, اور جو اس میں سلیکٹڈ انٹرنز ہوں گے ان کو پلیس کیا جائے گا بوتھ ان دی پرائیویٹ سیکٹر, پاکستان کی ٹاپ فرمز کے ساتھ جو ہماری اسٹاک ایکسچینج پہ ٹاپ 500 فرمز لسٹڈ ہیں, ان کے ساتھ ہم نے ریچ آؤٹ کیا ہے. پاکستان کی تاریخ کا ایکچولی سب سے بڑا ریچ آؤٹ ہم نے کیا ہے کہ 500 ٹاپ بزنسز جو ہیں ان سے ہم نے کمٹمنٹس لی ہیں کہ وہ انٹرنز کو اپنے آرگنائزیشن میں جگہ بھی دیں گے, ان کو کام بھی دیں گے, ان کو ٹرین بھی کریں گے. اور یہ 6 مہینے سے 1 سال کا ٹائم پیریڈ ہے جس میں ان انٹرنز کو پلیس کیا جائے گا, اور اس میں 25,000 سے 40,000 کا سٹائپنڈ بھی انکلوڈیڈ ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے, اور اس میں ایک خاص ہم نے سیکشن رکھا ہے جو PSDP جو کہ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام ہے, جو ہمارا ڈیولپمنٹ بجٹ ہے, اس کے تحت جتنے بھی پروگرامز, جتنے بھی پروجیکٹس امپلیمنٹ ہو رہے ہیں, کہیں پہ اسکول بن رہا ہے, کہیں پہ ہسپتال بن رہا ہے, کہیں پہ پل بن رہا ہے, کہیں پہ روڈ بن رہی ہے, ان سارے پروجیکٹس میں بھی ان جو انٹرنز ہیں ان کو پلیس کیا جائے گا. یہ میں سمجھتا ہوں اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ جب گریجویٹ کر کے نکلتے ہیں یونیورسٹی سے تو آپ جہاں پہ بھی اپلائی کرتے ہیں وہ سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ جی کیا آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے, کیا آپ کے پاس تجربہ ہے. اب ایک فریش گریجویٹ کے لیے ایک بڑا ہرڈل ہوتا ہے کہ وہ اپنے پوٹینشیل امپلائر کو ایک ریئل معنوں میں ایک اپنا ایکسپیرینس ڈیمونسٹریٹ کر سکے. تو اس پروگرام کے تحت ہم سمجھتے ہیں کہ ہم وہ جو گیپ ہے امپلائیبلٹی اور ایجوکیشن کے درمیان, اس کو ہم بریج کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے. اور اب آلریڈی اس پہ 2.5 لاکھ سے زیادہ اپلیکیشنز آ چکی ہیں, اور اب وی آر ان دی پروسیس آف پلیسنگ دیز انٹرنز. اس میں ایک آٹومیٹک سسٹم تھا جس میں آپ اپنے سارے ایجوکیشنل کریڈینشیلز اور وہ انٹر کرتے تھے, اس کے بعد سسٹم نے آٹومیٹیکلی میرٹ لسٹ جنریٹ کیا ہے. یہ کوئی کسی نے بیٹھ کے اس میں سلیکشن نہیں کی. جو ہمارا کمپیوٹر سسٹم ہے اس نے آلریڈی میرٹ لسٹ ترتیب دی ہے, اور ان کی اب پلیسمنٹس چل رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے علم میں ہوگا کہ نیوٹیک اور دیگر ایسے ادارے ہیں جو سکلز کے ٹریننگ دیتے ہیں, تو اس میں ہم نے مزید 75,000 ہائی ٹیک ٹریڈز اور 53,000 کنونشنل ٹریڈز کے لیے جو ٹریننگ پروگرامز ہیں, جس میں آئی ٹی کی سکلز شامل ہیں, جس میں جو ہے جو ہمارے ٹریڈیشنل آرٹس اینڈ کرافٹس ہیں, پلمبنگ ہے, ڈرائیونگ ہے, اس طرح کی جو سکلز ہیں جن کی نہ صرف پاکستان بلکہ گلوبلی بھی ڈیمانڈ ہے, مڈل ایسٹ میں ہے, یورپ میں ہے. تو اس کے لیے یہ پروگرامز مزید انہینس کیے گئے ہیں, اور آلریڈی ہمارے سروے کے مطابق 71% یہ جو ٹرینڈ ورک فورس ہے یہ 71% امپلائڈ ہے. تو 71% کو یہ امپلائمنٹ ملنے میں یہ پروگرامز مدد دے رہے ہیں. اس کے ساتھ میں آپ سے ذکر کروں کہ جو ہماری اپنی منسٹری میں
ہم نے ینگ ڈیولپمنٹ فیلوشپ پروگرام شروع کیا ہے. اس کے تحت ابھی تک مختلف بیچز ہم نے انٹرنز کے لیے ہیں. اس کا ایک بڑا کمپیٹیٹیو پروسیس ہوتا ہے جس کے تحت ہمیں 8 سے 10,000 اپلیکیشنز موصول ہوتی ہیں. 4 سے 500 شارٹ لسٹڈ کینڈیڈیٹس کو انٹرویو کیا جاتا ہے اور آخر میں 40 صرف جو فیلوز ہیں ان کو ہم اکوموڈیٹ کرتے ہیں. تو اس بار یہ جو آپ کانفرنس دیکھ رہے ہیں اس کے جو تمام انتظامات ہیں, مجھے یہ بتاتے ہوئے بہت فخر ہے کہ یہ لارجلی ہمارے وائی ڈی ایفs جو ینگ ڈیولپمنٹ فیلوز ہیں یہ سب ان کی محنت کا نتیجہ ہے. ان کو ایک پلاننگ میں ایک بڑی حکومت کی منسٹری میں کام کرنے کا تجربہ ملتا ہے, پالیسی میکنگ میں شامل ہونے کا تجربہ ملتا ہے. وہ ہماری جتنی میٹنگز ہوتی ہیں جن میں بڑے بڑے پروجیکٹس کے فیصلے ہوتے ہیں ان میں وہ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں یا اس کو آبزرو کر سکتے ہیں, وہ ان میٹنگز کو اٹینڈ کر سکتے ہیں. اور یہ ایکسپیرینس ان کو ایک بڑا کیپیبل ڈیولپمنٹ پروفیشنل بنانے میں بہت مددگار ہے. تو یہ ڈیولپمنٹ فیلوز اس کا اب ہم نے کوئی 5واں بیچ یہ ہم کر رہے ہیں. یہ 2013 سے 17 کے درمیان اس کے 4 بیچ ہوئے تھے, پھر یہ بیچ میں ڈسکنٹینیو ہو گیا اور ابھی لاسٹ ایئر 2022 میں اس کا دوبارہ سے آغاز ہوا ہے. سینٹرز آف ایکسیلنس یہ ریسرچ سینٹر ہیں جی, آپ دیکھ لیں ڈیٹا روبوٹکس اینڈ آٹومیشن پہ, سائبر سیکیورٹی پہ, ڈیٹا اینڈ کلاؤڈ کمپیوٹنگ پہ, آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ, لائف سٹاک بریڈنگ اینڈ جینیٹکس پہ, اسپیس اپلیکیشنز پہ اور اس کے ساتھ ساتھ بایو ٹیکنالوجی پہ. یہ کٹنگ ایج ریسرچ ہے اور یہ جو ریسرچ سینٹرز ہیں یہ جو ہماری ٹاپ یونیورسٹیز ہیں یہ ان میں پلیس کیے گئے ہیں, لیکن یہ ایک نیٹ ورک کا حصہ ہوتے ہیں کہ اور بھی جن یونیورسٹیز میں اس حوالے سے ریسرچ چل رہی ہے ان یونیورسٹیز کے ساتھ مل کے کولیبریٹ کر کے یہ ریسرچ کا جو کام ہے آگے بڑھایا جائے تاکہ پاکستان کیچ اپ کر سکے دنیا کے ساتھ. اور ٹیکنالوجی ایک واحد ایریا ہے جہاں پہ آپ ہمیشہ لیپ فراگ کر سکتے ہیں, جہاں پہ اتنی تیزی سے ٹیکنالوجی چینج ہوتی ہے کہ اگر آپ سے کچھ سال مس بھی ہو جائیں, مثلا اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایک نئی فیلڈ اوپن ہوئی ہے, تو بھلے ہم نے پچھلے 10-20 سال جو آئی ٹی کی جو کی فیلڈز تھیں اگر اب اس میں ہم پیچھے بھی رہ گئے ہوں تو ہمارے لیے موقع ہے کہ ہم اس میں کیچ اپ کر سکیں, کیونکہ آئی ٹی میں جو نت نئے جو فیلڈز جس طرح سے ایوالو ہو رہی ہیں. تو یہ سینٹرز آف ایکسیلنس اس مقصد کے لیے بنائے گئے ہیں. انوویشن فنڈ میں ریپیٹ نہیں کروں گا, آپ نے تفصیل سے پچھلے سیشن میں اس کے بارے میں سنا. ینگ ڈیولپمنٹ لیڈرشپ ایوارڈ, اس کا جو ایوارڈ فنکشن ہے یہ 1 ویک آف اگست میں اسکیجولڈ ہے. بیسیکلی ہم کرنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے پاکستان میں تعمیر اور ترقی میں نمایاں کردار ادا کیا ہے, وہ ضروری نہیں ہے کہ نمایاں صرف ٹی وی پہ آنے سے ہوا ہو یا وہ لوگوں کے نالج میں ہو ان کی کنٹریبیوشن. وہ بہت سے ایسے ڈیولپمنٹ ورکرز بھی ہیں جنہوں نے اپنی کمیونٹیز میں بہت نمایاں کام کیا, جن کے بارے میں شاید نیشنل لیول پہ لوگوں کو نہ پتہ ہو. ان کو بھی ریکگنائز کیا جائے, ان کی کنٹریبیوشن کو ایکنالج کیا جائے اور ان کو یہ لیڈرشپ ایوارڈ دیا جائے. یہ آئی تھنک ہمارے 2 فائنل پروگرامز ہیں. ایک تو یہ جو 20 پورسٹ ڈسٹرکٹس, یہ اسپیشل ڈیولپمنٹ اسکیم ہم نے شروع کی ہے جس کے لیے 40 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں, جو کہ پاکستان کے 20 غریب ترین ڈسٹرکٹس ہیں. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان میں زیادہ تر بلوچستان کی ہے, 11 ڈسٹرکٹس کے ساتھ 5 سندھ کے ہیں, 3 کے پی اور 1 پنجاب. یہ ان کی جو سلیکشن ہے ان ڈسٹرکٹس کی, یہ ملٹی پاورٹی انڈیکس ایک ہے جس کے تحت
BISP کے بھی بینیفیشریز کا تعین ہوتا ہے. تو یہ ملٹی پاورٹی انڈیکس کے مطابق ان ڈسٹرکٹس کو سلیکٹ کیا گیا ہے, اور ان کے لیے اسپیشل ٹیلر ڈیولپمنٹ پروگرامز جو وہاں کی لوکل اکانومی کو گرو کریں, جو وہاں کی لوکل اکانومی کو ری انویگوریٹ کریں, وہ ترتیب دیے جا رہے ہیں, اور یہ اگلے 3 سال کے اس میں ہمارے ڈیولپمنٹ بجٹ میں شامل ہے. اس کے بعد سپورٹس, لوگوں کو, نوجوانوں کو ہیلدی ایکٹیویٹیز کے لیے فیسلٹیز پرووائڈ کرنے کے لیے 250 منی سپورٹس کمپلیکس, یہ پاکستان سپورٹس بورڈ اور صوبائی جو سپورٹس کے ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے ساتھ اشتراک کے ساتھ یہ 250 منی سپورٹس کمپلیکس, اور اس میں ہم چاہ رہے یہ ہیں کہ یہ صرف سپورٹس ہی نہیں بلکہ ایک کمیونٹی سینٹر بھی بنے, جس میں ایک چھوٹی سی لائبریری, کوئی کیفے, کوئی اس طرح کی کمیونٹی فیسلٹیز بھی شامل ہوں تاکہ لوگ وہاں آ کے سپورٹس اپنی کر سکیں. اس کے ساتھ ساتھ مزید جو ہے نا وہاں پہ ایک کمیونٹی سینٹر کی وہ شکل اختیار کر جائے. جی اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یونیورسٹیز میں ابھی تک کوئی 80 یونیورسٹیز اس میں شامل ہیں, ان میں پیس اینڈ ڈیولپمنٹ کارپس کے نام سے سوسائٹیز بنائی, اسٹوڈنٹ سوسائٹیز, تاکہ ہمارے پاس پلیٹ فارم اویلیبل ہو کہ ہم اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی انگیج کر سکیں. اور اگلے ہفتے یہ جو YPDC کارپس ہیں یہ یونیورسٹی آف لاہور میں ان کا ایک بہت بڑا پالیسی میکنگ کمپٹیشن ہو رہا ہے, جس میں ہم اسٹوڈنٹس کو انوائٹ کر رہے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں اسٹیج کے لیفٹ پہ 5 E's فریم ورک جو منسٹر صاحب نے بھی ذکر کیا, تو ہم انوائٹ کر رہے ہیں اسٹوڈنٹس کو YPDC نیٹ ورک کے تھرو کہ وہ اس 5E فریم ورک کے تحت جو پالیسی, سیکٹورل پالیسیز بننی ہیں, ایکسپورٹ کیسے بڑھائی جا سکتی ہے, ای پاکستان کو کیسے انیبل کیا جا سکتا ہے, ایکوٹی اور امپاورمنٹ ہم کیسے اس کو انہانس کر سکتے ہیں, ان سارے 5 E's کے ہر ایریاز کے نیچے ہم انوائٹ کر رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹس ایک پالیسی میکنگ کے پروسیس میں شامل ہوں اور ان کی ریکمنڈیشنز کو پھر دیکھا جائے. نیکسٹ. اوکے, سو یہ کچھ وہ پروگرامز ہیں جو کہ منسٹری آف پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کوآرڈینیٹ کر رہی ہے HEC اور بہت سے اور منسٹریز اور صوبوں کے تعاون سے, لیکن ان سب کے لیے فنڈنگ جو ہے وہ منسٹری آف پلاننگ سے ہو رہی ہے. جو ہمارا PSDP ہے, پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام, اس کے تحت یہ فنڈنگ ہو رہی ہے. اور اس کے علاوہ بھی بہت سے پروگرام ہیں, یہ چند ہائی لائٹس ہیں جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی. We have a few minutes, we can open the house for questions and I'll be very happy to respond to them. جی وہ مائک لیں, یہ سب سے پہلے یہ ہاتھ ہے. Assalamu alaikum ji, Najma Sahir here from Fatima Jinnah Women University. I must praise the projects that you have initiated, pragmatic, practical, excellent, regardless it's a Seerat program, regardless sports, mini sports or innovation hub. But my question is, election is in the air. What is the sustainability of these programs after the elections? If the same government does not remain there and if there is a change in governance, who will guarantee the long-term propensity and initiative and sustenance of these programs and the evaluation? Thank you so much. جی thank you. This is a very good question. ہمارا ایک المیہ رہا ہے کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہ ہونے کی وجہ سے جو کنسسٹنسی ہے آف پالیسیز وہ ڈسرپٹ ہوتی ہے, اور اس کے نتیجے میں بہت اچھے پروجیکٹس جو چلتے چلتے ڈسرپشن کا شکار ہو سکتے ہیں اور ہوتے ہیں. تو آئی تھنک میرا جواب یہ ہے ایز ممبر
آف دی پلاننگ کمیشن فار گورننس کہ ہمیں سکسیس سٹوری سے سیکھنا چاہیے. اور ایک سکسیس سٹوری کا ذکر میں آپ کے ساتھ کر سکتا ہوں, اور وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے. ہم نے دیکھا کہ 3 حکومتیں چینج ہوئیں, 3 حکومتوں کے ادوار آئے, لیکن کوئی بھی حکومت اس پروگرام کو کسی حکومت نے بھی ڈسرپٹ نہیں کیا, بلکہ مزید اس میں ایکسپینشن ہوئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک ایسا پروگرام ہے جس کو جو اس کے بینیفیشریز ہیں, اور وہ ہمارے ملک کا غریب ترین طبقہ ہے, وہ اس کو آن کرتے ہیں, وہ ان کی زندگی میں ایک ایکچولی ویلیو ایڈ کرتا ہے, اور وہ اس کو ختم کرنے کی یا چینج کرنے کی اتنی پولیٹیکل کاسٹ ہے کہ کوئی بھی حکومت وہ کاسٹ پے کرنے کو تیار نہیں ہے. تو اگین وہ پروگرامز جن کی ایک ڈیمانڈ سائیڈ ہوتی ہے, جن کی عوام میں ڈیمانڈ ہوتی ہے, اور آرگنائزڈ ایک کانسٹیچوئنسی ہوتی ہے جو اس پروجیکٹ کو یا اس انیشیٹو کو ڈیمانڈ کرتی ہے اور اس کی ڈیمانڈ کو برقرار رکھتی ہے, اصل تو یہ وہی ایک چیز ہے جو کہ کسی بھی پروگرام کی کنٹینیوٹی کو انشور کرتی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اب یہ بالکل سٹیٹسٹکس کی بات ہے کہ 2017 میں 2018 میں پاکستان کا جو ڈیولپمنٹ بجٹ تھا فیڈرل, جس کو پی ایس ڈی پی کہتے ہیں, وہ 1 کھرب پاکستانی روپے تھا. 2022 میں جب میں نے جوائن کیا پلاننگ کمیشن تو ہمارا جو ڈیولپمنٹ بجٹ تھا وہ صرف 550 ارب روپے رہ گیا تھا, یعنی کہ ہاف آف واٹ اٹ واز ان 2018. ناٹ اونلی ہاف, بلکہ اگر آپ انفلیشن کو اور جو ڈالر کے اگینسٹ روپی کی ڈی ویلیویشن ہے اس کو بھی اگر اکاؤنٹ کر لیں تو 1 کھرب روپے یعنی 1000 ارب روپے کے مقابلے میں وہ ایفیکٹولی صرف 300 ارب رہ گیا تھا 5 سال کے ٹائم میں. اور اس میں بھی اگر یہ آپ کریں گے 5 سالوں میں جو آبادی میں اضافہ ہوا ہے, جو ہماری ریکوائرمنٹس میں, تو ایفیکٹولی تو ہمارا ڈیولپمنٹ بجٹ بالکل ہی ختم ہونے کے قریب تھا. اس سال بہت ہی منسٹری نے زور لگا کے بڑا لابی کر کے جو بھی جس طرح سے بھی بجٹ کا پروسیس ہوتا ہے اس میں دوبارہ سے جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے اس کو 950 ارب روپے پہ واپس لے کے گئے ہیں. تو کیونکہ پاکستان میں ایک تو جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے وہ صرف یہ نہیں کہ وہ لوگوں کو ڈائریکٹلی بینیفٹ کرتا ہے, وہ ہماری اکنامک گروتھ کا بھی ایک کی کیٹلسٹ ہے, کیونکہ یہاں پہ اسٹیٹ انویسٹمنٹ تھرو ڈیولپمنٹ سے ہماری اکنامک گروتھ میں اضافہ ہوتا ہے. تو اس لیے ون ہوپس کہ جو پالیسیز ہیں وہ کنٹینیو رہیں irrespective of government changing hands, اور ہم کوشش کریں کہ ہم اور زیادہ ان پروگرامز کو ایکسپینڈ کر سکیں. جی تھینک یو ڈاکٹر صاحب. مجھے ایک کویسچن ہے میجر, وہ بیسکلی یہ ہے کہ بہت سارے جس طرح آپ لوگوں نے ابھی ایک انیشیٹو کیا جس کے اندر آپ لوگ بتا رہے ہیں کہ سارے پروگرامز جو ہیں وہ آن لائن چیک ہو سکیں گے, ان کی ٹرانسپیرنسی ہو سکے گی اور ڈیٹا مل سکے گا, بٹ وین اٹ کمس ٹو ادر منسٹریز اینڈ ادر آپ لوگوں کے جو گورنمنٹ کے انسٹیٹیوٹس ہیں اس کے اندر بھی اگر یہ والی چیز شیئرنگ آ جائے اینڈ ڈیٹا ول بی اویلیبل, کیونکہ ہم لوگوں کا سب سے بگیسٹ پرابلم یہ آتا ہے کہ ہم لوگ جو انوویٹرز ہیں ان کو چاہیے ہوتا ہے ڈیٹا جس کی مدد سے ہم لوگ اس کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں, اور کیونکہ اب اے آئی کا دور ہے تو اے آئی میں سب سے بیسک چیزیں یہی ہے کہ آپ کے پاسٹ ایکسپیرینسز کیا ہو چکے ہوئے ہیں اور اس کی مدد لے کر آپ پھر آگے فیوچر پریڈکٹ کر رہے ہوتے ہو. سو آپ سے ایک میجر ریکویسٹ یہی ہوگی کہ اف دیٹ ول بی پاسبل. نہیں, ابھی ہمارا لنچ کے بعد ایک سیشن ہے ڈیجیٹل پی ایس ڈی پی پورٹل جو بنا ہے, اس میں جو پاکستان کا ڈیولپمنٹ بجٹ ہے, یہ جو ہزاروں ارب روپے کے پروجیکٹس کا میں ذکر کر رہا ہوں, ہر سال اس میں اضافہ ہوتا جاتا ہے, نئے پروجیکٹس شروع ہوتے ہیں, ان ساروں کا ڈیٹا جو ہے وہ اس وقت ایز وی اسپیک آن لائن موجود ہے. اگر آپ پلاننگ, اور وہ چاہے جو بھی لائن منسٹری اس کو ایگزیکیوٹ کر رہی ہو, اس میں ان پروجیکٹس کے PC1, یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی اس سے پہلے نہیں ہوا
کہ جو پی ایس ڈی پی کے انڈر پروجیکٹس فنڈ ہو رہے ہیں, چاہے کوئی بھی لائن منسٹری یا صوبہ ان کو ایگزیکیوٹ کر رہا ہے, اس سارے کا ڈیٹا, ان کی ایلوکیشنز, ان کی ریلیزز, ان کے بجٹس, ان کی ریویژنز, ان کے پی سی ونز, یہ سارے آن لائن کر دیے گئے ہوں. یہ اوپن سورس ڈیٹا ہے. اٹ از اویلیبل آن آور ویب سائٹ اینڈ دیر ول بی اے ڈیڈیکیٹڈ سیشن آن اٹ, جس میں وہ پورا پورٹل کا تعارف کرایا جائے گا. جی شکیل, ہاں پھر ہاں ادھر سے لیں, پھر اس سائٹ پہ بھی ہیں کویسچنز. السلام علیکم سر. سر سب سے پہلے میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کہا تھا کہ پی ایچ ڈی پی ہماری جو ہے وہ 950 ارب روپیہ ہے, لیکن وہ ریوائز بجٹ کے ساتھ جو ہے وہ آگے جا کے 1100 تک جا سکتی ہے نا. تو سب سے پہلے میرا یہ کوشچن ہے کہ جو پی ایچ ڈی پی ہے وہ ساری نان ڈیولپمنٹ پروجیکٹ پہ زیادہ زور دے رہے ہیں. آپ پینشن بڑھا رہے ہو, آپ سیلریز بڑھا رہے ہو, لیٹ می کنکلوڈ اٹ نا, کہ آپ کی جو پی ایچ ڈی پی کی جو 950 آپ بتا رہے ہیں کہ بلین جو ہمارے روپیز ہے نا, وہ ہمارے جو پروجیکٹس پہ لگ رہے, جیسے سپوز آپ نے کہا تھا کہ ہم نے ایجوکیشن میں جو ہے بہت سارے ڈسٹرکٹ میں جو ہے ہم نے ان کے برانچز بنائے. تو اگر آپ دیکھیں تو اس ٹائم ہمیں جو ہے وہ ملینز آف پاپولیشن آپ کی جو ہے وہ گریجویٹ جو ہے وہ ویسے پھر رہے, ان کے پاس جابز نہیں ہے. کیوں جابز نہیں ہے؟ وہ اس وجہ سے کہ آپ ایک سائڈ پہ کام کر رہے, ایجوکیشن بڑھا رہے, مطلب آپ ان کی جو ہے وہ برانچز بڑھا رہے, لیکن آپ کی جو کوالٹی ایجوکیشن ہے وہ آپ ان پہ کام کر ہی نہیں رہے. وہ اس وجہ سے دیکھیں کہ اگر آپ کی جو ایگزسٹنگ جو انفراسٹرکچر جو یونیورسٹیز ہے یا جو سکولز ہے یا جو بھی آپ کی ہائر ایجوکیشن ہے نا, تو اگر آپ اس کو کوالٹی ایجوکیشن دیں, یہی پیسے اگر آپ جو ہے وہ ان کے کوالٹی پہ خرچ کر لیتے ایز کمپیئر ٹو ان کی کیمپسز بناتے, تو آپ کے لیے وہ کوالٹی ایجوکیشن جو ہے وہ جنریٹ کر لیتے. ٹھیک, تھینک یو. اچھا پہلا تو جو دیکھیں سیلریز ہیں اور یہ ریکرنگ ایکسپینس میں آتا ہے, یہ ڈیولپمنٹ بجٹ میں نہیں آتا. ڈیولپمنٹ بجٹ میں کسی بھی پروجیکٹ کا صرف جو پی ایم یو بنتا ہے, پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ, صرف اس کی سیلریز, اور وہ شارٹ ٹرم ہوتا ہے جب تک وہ پروجیکٹ کمپلیشن تک پہنچتے, صرف وہ سیلریز ہوتی ہیں. ورنہ جو سیلریز ہیں وہ ریکرنگ نارمل ریگولر بجٹ میں آتی ہیں, پی ایس ڈی پی میں نہیں. لیکن وہ جو آپ نے دوسری بات کی وہ بہت امپورٹنٹ. دیکھیں ایکسیس اور کوالٹی یہ کوئی میوچلی ایکسکلوسیو نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ یو ہیو ٹو ہیو ون اور دی ادر. ابھی بھی آپ سری لنکا, بنگلہ دیش, انڈیا کے مقابلے میں ہمارے بہت چھوٹی پرسنٹیج ہے ہمارے نوجوانوں کی جو ہائر ایجوکیشن تک پہنچتی ہے, بہت کم ہے. اور ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ایکسیس کو بڑھائیں, لیکن ایکسیس بڑھانے کا یہ مطلب قطعی نہیں کہ ہم کوالٹی پہ, تو میں آئی سی اٹ ایز اے فالس ڈائیکاٹمی. It is not one or the other. We have to expand access and we also have to improve quality. اور کوالٹی امپروو کرنے کے لیے وہ ایک زیادہ کمپلیکس ایشو ہے, کیونکہ وی نیڈ اے کلچر آف انوویشن, فری تھنکنگ, کریٹیکل تھنکنگ, رائٹ. سو دیر آر اے لاٹ آف ایسپیکٹس ٹو اٹ. تو اس میں ہماری بہت سی یونیورسٹیز ہیں جو گلوبل رینکنگز میں امپروو کر رہی ہیں, لیکن دیٹ پروسیس از سلو اینڈ آئی ایگری ٹو دس کہ وی ہیو ٹو ڈو مور ٹو انہینس, امپروو دی کوالٹی آف ایجوکیشن, not just in terms of teaching, but جو ریئل پرپز ہے ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس کا وہ تو نالج کریشن ہے, اور ٹیچنگ تو ایک سیکنڈری فنکشن ہوتا ہے دنیا میں ہائر ایجوکیشن کا. تو اس لیے وی ہیو ٹو امپروو بوتھ کوالٹی اینڈ ایکسیس. تھینک یو. جی ہاں پھر اس سائڈ بھی تھوڑا آئے نا, ادھر اور ادھر. جی Thank you, sir. So I am a student of National Defence University, and besides these initiatives that were mentioned earlier through presentation, I would want to direct the attention towards utilizing the natural resources of Pakistan. One of the instances is the tourism sector of Pakistan. I have had the opportunity a few days ago to attend the International Gandhara Symposium, which are organized by our government and held each year, and each year it creates a tons of budget on the shoulder of the government. So my question is that why can't we put a business model into that particular tourism initiative,
because I have had the opportunity to talk with the Sri Lankan monks, and they were so much curious. They were arguing that our parliamentarians would want to spend their summer vacations there, but the arguments presented before is that Pakistan do not have the proper infrastructure built there so that they can accommodate them. So why is we just trying to focus on introducing new projects for the sake of carrying out cheap popularity, but we are not focusing on the basic and our own potentials, which can be utilized by spending a very less money, and it can promote a lot of job opportunities in tourism sector. And which sector? In tourism sector. Tourism. देखिए, look, one has to be very realistic, right? जो मैं इधर आपको अपनी राय देता हूँ, देखिए टूरिज्म उस मुल्क में थ्राइव करता है जहाँ पे सबसे पहले पीस हो. हम 20 सालों से एक वॉर ऑन टेरर और एक्सट्रीमिज़म और वायलेंट एक्सट्रीमिज़म का शिकार हैं. 70,000 जानें हमने दी हैं एक्सट्रीमिज़म और टेररिज्म के साथ मुकाबला करते हुए. ये और हमारे कुछ सेशंस हैं इसमें, मैं आपको दावत दूंगा कि आप वो सुने. ये वो मुल्क है जहाँ पे मॉब लिंचिंग होती है अनफॉर्चुनेटली, राइट? जहाँ पे तो आप देखें ना, टूरिस्ट जो कि कोई बंदा कहीं रिलैक्स करने जाएगा तो वो कैसी जगह जाना चाहेगा, आप इमेजिन करें, राइट? तो इसलिए हमें you know, we have to put our house in order. If we want to expand tourism, then it cannot coincide with terrorism, right? So first we have to establish peace. Second, we have to develop a concept of responsible tourism. अभी देखें जो हमारे कुछ थोड़े से टूरिस्ट हॉटस्पॉट्स हैं, मरी को ले लें, नारान ले लें, इवन अब तो अब देवसाई भी अगर आप चले जाएं तो वहाँ पे जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रही है इररिस्पॉन्सिबल tourism के साथ. So there is a lot of work that needs to be done to make sure that we can have responsible tourism and we can provide the facilities and create a feasible environment, a conducive environment for people to come. And the same goes for investment. कहते हैं जी हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए अपनी इकॉनमी का पहिया चलाने के लिए, उसके लिए जो conducive environment है, that has to be created, and only then we'll be at a stage जहाँ पे हम कोई मालदीव्स या कोई श्रीलंका या किसी इस तरह के मुल्क के साथ अपनी प्रोडक्ट, टूरिस्ट रिलेटेड प्रोडक्ट पेश कर सकें. थैंक यू. तो आई थिंक वी कैन ओनली टेक लास्ट कपल ऑफ मिनट्स एंड देन वील हैव टू कंक्लूड. इस साइड से कोई क्वेश्चन नहीं आया यार. हाँ, ये और फिर वो जो वाइट शर्ट में है ना भाईजान, वो इसके बाद. जी आप. Assalamu alaikum. My name is Sania Panizi from Pite School of Public Policy. As you talk about the accessibility of education, that by building more campuses you provide equal access to far-fetched areas of Pakistan to attain education. But my question is, what about the 40% of students who are didn't even get the chance to indulge or get enrolled in any of the education sector at the primary level? Then what about the quality of education that public sector is providing at the primary level, that according to USR reports or according to multiple reports, those students are unable to write and read their own names. Only a small chunk of students enter higher educations. They can avail the opportunities that this forum is providing. But what are the students who are even didn't getting the chance to enroll in those education sectors, and due to the bad quality of education, they are not capable enough to equip themselves with the skills to enroll themselves in the higher education. So do you... ठीक है, बिल्कुल आपकी बात ठीक है. We have one of the highest percentages of out of school children in the whole world. That is a huge problem and that definitely needs to be rectified. I think lead इसमें लेना जो है वो अब provincial governments की responsibility है, क्योंकि primary education is a devolved subject, but the federal government and Ministry of Planning is provides full support if there is assistance needed by the provinces. So within the planning commission we'll be very happy to support in whatever way. बल्कि अगर मेरे fellow colleague यहाँ होते member social sector,
تو وہ آپ کو اس حوالے سے زیادہ بتاتے. ابھی نیوٹریشن اور آؤٹ آف اسکول چلڈرن کے حوالے سے ایک نیشنل لیول فریم ورکس بنائے جا رہے ہیں تاکہ سارے صوبوں کے ساتھ مل کے ایک کوآرڈینیٹڈ طریقے سے, جس طرح سے NCOC بنی تھی, کہ اس طرح سے ایک کوآرڈینیٹنگ میکنزم بنایا جائے جس کے تحت وار فوٹنگ پہ یہ اس کو حل کیا جائے. بٹ آئی ٹوٹلی ایگری کہ دس از اے ہیوج ایریا دیٹ نیڈس ریکٹیفیکیشن. جی لاسٹ کویشچن آئی ایم افریڈ. جی آپ یہ پہلے جی آپ. السلام علیکم, میرا نام مطیع الرحمان ہے اور میں ایریڈ ایگریکلچر یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں. سر میرا تو آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ نے 5000 اسکالرشپ کی بات کی اور جو پورٹی ڈسٹرکٹ کی بات کی آپ نے پورے پاکستان میں, لیکن اس میں کہیں بھی GB اور کشمیر کا کوئی ذکر نہیں کیا, کیونکہ آپ کو یہ ہے کہ GB کے جو ایریا ہے وہ ہارٹ ایریا ہے اور وہاں پہ اسکالرشپ وغیرہ کی آپ نے کوئی وہ نہیں کی. بلوچستان اور KPK کو دیا تو اس میں GB کا کیوں نہیں ہے سر؟ جی تھینک یو. جی نہیں تھینک یو. بالکل, اصل میں اس کی ریزن یہ ہے کہ جو GB اور AJK ہے ان کا جو بجٹ ہے وہ ڈائریکٹلی پاکستان کے فیڈرل بجٹ سے جاتا ہے. چونکہ ان کی ابھی صوبائی حیثیت نہیں ہے تو ان کو NFC ایوارڈ سے تو چونکہ شیئر نہیں ملتا, ان کا بجٹ ڈائریکٹلی فیڈرل گورنمنٹ سے جاتا ہے. تو اس لیے جو ہمارے وہ پروجیکٹس ہیں جن میں اسکالرشپس بھی ہیں اور جن میں یہ 20 پورس ڈسٹرکٹس بھی ہیں, یہ صوبوں کے ساتھ پارٹنرشپ میں ہیں. تو اس میں 50% کنٹریبیوشن جو ہے وہ صوبوں کی ہے. تو اس لیے ان میں AJK اور GB اس وجہ سے ان پروجیکٹس میں شامل نہیں ہے, لیکن ان کے لیے اپنی اسپیشل اسکیمز ہیں اسکالرشپس کی بھی اور معاشی اپلفٹ کی بھی, جو کہ PSDP اور ریگولر بجٹ دونوں کے تھرو فائنینس ہوتی ہیں. یہ پروجیکٹ چونکہ صوبوں کے ساتھ اشتراک میں ہیں اور JB اور KP ابھی چونکہ صوبے نہیں ہیں تو اس لیے وہ آپ کو یہاں نظر نہیں آئے. لیکن آپ اگر دیکھیں تو GB اور کشمیر دونوں کا بجٹ اس سال بڑا ہے, اور ابھی کل بھی بلکہ ایک ہم نے میٹنگ کی آزاد کشمیر میں کہ کچھ پروجیکٹس کے حوالے سے, تو وہاں پہ مزید وہ یہ سارے پروجیکٹس وہاں پہ بالکل امپلیمنٹ کیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, تو تھینک یو سو مچ. I think we've run out of time. ہاں تو باقی ابھی کرتے ہیں. I think we'll soon have lunch available to us. So please do join us for lunch. اور اس کے بعد let's put our schedule back on track. تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ کوہ نور ہال, اس سائٹ پہ کوہ نور ہال ہے اور ایمبیسڈر ہال, اس میں بہت زبردست سیشنز ہیں, بہت زبردست اسپیکرز ہیں. تو آپ پلیز ان ہالز میں ان سے استفادہ کریں, اور I look forward to see you around. جی thank you so much. You know, for other forces to kind of come, because if the civilian institutions are going to be weak, then how are they going to, function and exert their own authority? So I think it's important for parliamentarians to look in the mirror on this as well. اور جو آپ لوگوں نے کچھ concrete suggestions دیے ہیں ان کو definitely accommodate کریں گے. And because I'm wearing 2 hats today also from the Planning Commission side, so I want to point out based on what you said کہ Planning Commission نے بھی ابھی recently PSDP portal کو پہلی دفعہ آن لائن کر دیا ہے. تو یہ ایگزیکٹو کی طرف سے اسٹیپ آیا کہ وہ PSDP پورا آن لائن ہو گیا ہے, اینڈ وی ہوپ کہ پارلیمنٹ بھی اس کا فائدہ اٹھائے گا, اور یہ جو سارے ڈیولپمنٹ بجٹ ہے اب نیکسٹ ٹائم جو بھی آئے گا کہ وہ ان کمیٹیز میں ایک ذرا ڈیٹیل پروسیس میں اسٹڈی ہو سکے. بیکاز ایز میڈم رومینا آلسو سیڈ ان دا بگننگ, دیٹس ویئر موسٹ آف دا ورک از ڈن, اٹس ان دا کمیٹیز, whereas in the house a lot of the things you see sometimes are said for optics, but even different parties come together in a very constructive manner in the committees. So I think there's definitely a role there. We have just under 10 minutes, so I just want to open it directly to the audience so we can take at least 2 or 3 questions before we break for lunch, because we want to try and show that even civilian institutions can follow time, follow schedule, and do things on track. Okay? So we'll take some questions. Aksa, if you can pass along the mics. Assalamualaikum. My name is Tayyiba Rizwan, and I am from National Defense University.
تو جو فرسٹ آپ نے ایک پوائنٹ بتایا تھا کہ وی نیڈ ٹو ٹیک دا سپریمیسی بیک فرام دا انسٹیٹیوشنز ویچ آر پاورفل رائٹ ناؤ. So I think if someone is powerful, he will not give you power by his own choice. We have to make our own place. Nobody give us the place which they already have. So parliament ہوگی, judiciary ہوگی, تو یہ اپنی place کو کیسے بنائیں گے, کیونکہ ہم کسی سے لے نہیں سکتے.